यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आप सबकी रूहों के साथ हो और मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ उस खुदा सालूस का जो नहायत ही मोतबर और जिसकी ज़ात क्या ही आला है और जिसने हमें भी अपनी ज़ात में शरीक कर लिया है। आइए मेरे अज़ीज़ों निकालें मत्ती रसूल की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूँगा। लिखा है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने देह नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत से दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। सो खुदा के कलाम हक के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उसने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, और जब रूह कुद्दस उस पर कबूतर के मानिंद आकर ठहर गया, उस वक्त वो इब्लीस से आजमाए जाने के लिए जंगल में चला गया, और लिखा है रूह उसको जंगल में ले गया। अगर हम पहली आयत देखें, उसमें लिखा है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। आजमाइश हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? आजमाइश हमारी ज़िंदगी में क्या काम करती है? और जिस वक्त वो आजमाया गया उस वक्त वो फाका कशी की हालत में था जी। उसने 40 दिन का एक फाका रखा और उसी दौरान वो इब्लीस से आजमाया भी गया। अब मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा या फाका की हालत में ही क्यों इब्लीस आजमाता है? रोज़ा जब इंसान रखता है तो बदनी तौर पर वो कमज़ोर होता है, लेकिन रूहानी तौर पर वो निहायत ही ज़ोरावर होता है। हकीकी रोज़ा यही है जिसमें बदनी तौर पर कमज़ोर हुआ जाए, लेकिन रूहानी तौर पर निहायत ही रूह कुद्दस के वसीला से ज़ोरावर हुआ जाए। इब्लीस यीशु मसीह को आज़माने के लिए आया और उसे कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, क्योंकि उसने देखा कि उसको भूख लगी है और वो बदनी तौर पर कमज़ोर है। अब इब्लीस क्या करता है कि वो हमारी ज़िंदगी में बदनी कमज़ोरियों को लेते हुए या दुनियावी परेशानियों या मुश्किलात को लेते हुए हमें क्या करता है जी? आज़मा लेता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे जवाब क्या दिया? यीशु ने कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अज़ीज़ों, गौर करें अगर आप, तो यीशु मसीह ने रूह में जोरावर होते हुए, क्योंकि रूह कुद्दस उसके साथ था, और रूह में जोरावर होते हुए ये इब्लीस से कहा
کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی ہر وہ کلام جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، اور ہر وہ حکم جو انسان کی بہتری کے لیے خدا دیتا ہے، اور ہر وہ بات جو خدا انسان کو بولتا ہے، اس کے سبب سے انسان کیا کرتا ہے جی؟ جیتا رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے بھید دیکھیں تو وہ نہایت ہی بڑا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی انسان اگر خدا کے حکموں پر اور خدا کے کلام پر چلتا رہے گا اور اس کو نوش کرے گا تو وہ کبھی مرے گا نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ اس پر کسی وقت اور موقع ملا تو میں ضرور اس پر کلام سناؤں گا۔ آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا یعنی یروشلم، اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ لیکن یسوع نے اسے کیا جواب دیا میرے عزیزو؟ یسوع نے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ میرے عزیزو، ابلیس یسوع مسیح کو کلام کے سبب سے ہی آزماتا رہا، لیکن یسوع مسیح نے بھی کلام کے وسیلہ سے اس کو جواب دیا۔ اب جو کلام ہوتا رہا نبیوں کی بابت یا رسولوں کی بابت، وہ کیا تھا جی؟ وہ خدا کے حکم تھے جو خدا نے ان کو دیے تاکہ وہ انسان تک، اس قوم تک جو خدا نے اپنے لیے چنی ہے، الگ کی ہے، ان تک پہنچائے، اور وہ خدا کے منہ کی باتیں تھی جی۔ لیکن ابلیس انہی کے سبب سے کیا کرتا ہے جی؟ ہمیں کئی دفعہ آزما بھی لیتا ہے، جس طرح کے کلام حق میں ہم پڑھتے ہیں، ان بیج بونے والوں کی مثال جب یسوع مسیح نے وہ دی، اس میں ایک ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کلام کے سبب سے جب آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اس آزمائش میں کیا کرتے ہیں؟ وہ پورا نہیں اترتے اور وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، بلکہ فتح حاصل وہ نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ کلام کے سبب سے بھی آزمائش آتی ہے، یعنی ابلیس ہمیں کلام کے وسیلہ سے بھی آزماتا ہے، لیکن وہ کلام کا الٹا رخ ہمیں بتاتا ہے، لیکن حقیقی رخ جو ہے ہمیں وہ روح القدس دکھاتا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آگے ہم بڑھیں تو پھر ابلیس اس کو تیسری دفعہ پھر ابلیس نے اسے آزمایا۔ لکھا ہے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ لیکن یسوع نے اسے کیا کہا؟ اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ میرے عزیزو، صرف اور صرف کلام حق میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان 10 حکموں پر نظر کریں تو پہلا حکم ہی یہ تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی پرستش کر۔ اسی کو سجدہ کرنا ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور ہمیں سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، اب جو حقیقی بات ہے اس کو جانتے ہیں کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ روزہ میں میرے عزیزو ہمیں کرنا کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں روزہ رکھ کے چلنا ہے؟ میرے عزیزو، پہلی چیز کہ روزہ میں ابلیس لازم ہے کہ آپ کو آزما لے، کیونکہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے وہ پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پاکیزگی میں بڑھنا چاہتا ہے، اور جب پاکیزگی میں بڑھنا چاہتا ہے تو وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس میں آگے بڑھیں، اور ابلیس ہمیں آزماتا رہتا ہے تاکہ ہم ہار جائیں اور مغلوب ہو جائیں۔ میرے عزیزو، ابلیس آپ کو کلام کے سبب سے آزما سکتا ہے، لیکن
اگر ہم اس متن پر جو میں نے آپ کے لیے پڑھا غور کریں تو لکھا ہے یسوع مسیح نے ہر بات جو اسے ابلیس کو بولی وہ کلام سے بولی اور کلام میں سے سچائی بولی، کیونکہ سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ یسوع مسیح نے ہر بات خدا کے کلام میں سے بولی ابلیس کو، اور اس کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے کیا کیا جی؟ ابلیس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کیا۔ ہمیں ابلیس پر غلبہ پانا ہے تو ہم اپنی سوچوں سے، اپنے منہ کی باتوں سے، اپنے خیالات سے اس پر فتح نہیں پا سکتے۔ ہم زبان سے اسے کہنے سے ابلیس دور ہو جا نہیں فتح پا سکتے، کیونکہ وہ آپ سے زور آور ہوگا اگر آپ اپنے جسمانی خیالات سے یا جسمانی سوچوں سے یا جسمانی ارادوں سے اس کو کہیں گے کہ جی دور ہو جا۔ آپ اس پر جسمانی طور سے فتح حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب تک آپ میں خدا کا پاک روح ہے، جب آپ میں روح القدس آ جاتا ہے، آپ ابلیس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں میرے عزیزو، کیونکہ روح القدس کو ہمارے لیے فتح کے لیے بھیجا گیا، اور روح القدس کو ہمارے لیے قوت کا لباس کہا گیا ہے۔ آمین۔ روح القدس جب ہوتا ہے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری چیز، جب روح القدس آ جاتا ہے تو خدا کا کلام ہمارے دل کی تختی پر لکھا جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ روح القدس ہمیں ہر وہ بات جو خدا کے کلام کی ہے، اس کے بھید اور اس کے مکاشفات ہم پر عیاں کرتا ہے، ہمیں کلام کو یاد رکھاتا ہے، ہمارے ذہن میں خدا کا کلام نقش کر دیتا ہے وہ۔ اور جب بھی ابلیس ہمیں آزماتا ہے، روح القدس ہمیں کلام کے وسیلہ سے ابلیس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، میرا آج کا مضمون بھی یہی ہے کہ کلام کے وسیلہ سے ابلیس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ۔ آمین۔ میرے عزیزو، روزہ میں، کیونکہ روزہ کے ایام چل رہے ہیں، تو روزہ جب رکھیں کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خدا کے روح القدس کے طالب ہوں، تاکہ جب روح القدس کے طالب ہوں گے تو کلام کے وسیلہ سے کیا کریں گے جی؟ آپ ابلیس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے۔ تیسری چیز میرے عزیزو، کہ جب ہم روزہ رکھیں ہمیں ابلیس کی نہیں سننی۔ ابلیس ہمیں بہت سے کام ہماری روزمرہ کی زندگی میں سوچیں ڈال دیتا ہے، خیالات ڈال دیتا ہے، اس طرح کر لے، اس طرح کر لے، لیکن جب وہ خدا کے حکم کے الٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کام ابلیس کا جو ہے خدا کے مخالف ہے، تو ابلیس ہم میں سوچیں یہ خیالات ڈال دیتا ہے کہ یہ اس طرح کر لو اور اس طرح کر لو، لیکن جب ہم ان حکموں پر جو ابلیس ہمیں دیتا ہے عمل نہیں کرتے اور اس کے بنسبت ہم خدا کے حکموں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، تب ہم ابلیس پر کیا کرتے ہیں جی؟ فتح پاتے ہیں۔ اور یہی ہمیں کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے جو اپنے باپ ابلیس سے ہے وہ اس کی سنتا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا، جن کے پاس یوحنا 14:21 میں لکھا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں مسیح سے محبت کرنی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، مسیح سے محبت کا اظہار کریں۔ بے مقصد روزہ نہیں ہوتا، ہمیشہ با مقصد روزہ ہونا چاہیے آپ کا۔ اور مقصد میرے عزیزو سب سے اچھا یہی ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کریں۔ مقصد ہی یہ رکھیں کہ آپ کو عالم بالا کی چیزیں ملیں۔ باپ سے کہیں کہ عالم بالا پر کی چیزیں آپ پر ظاہر کرے اور وہ آپ کو بخشے۔ اور سب سے اچھی اور خوبصورت چیز عالم بالا کی کیا ہے جی؟ وہ روح القدس ہے، جو ہم میں ڈالا گیا ہے، جو باپ سے صادر ہوا ہے، اور یسوع مسیح کے درخواست کرنے پر ہمیں کیا ملا ہے جی؟ ملا ہے۔ اس کے طالب ہوں،
اور نہ ابلیس کی سنیں بلکہ خدا کے حکموں پر عمل کریں، اور ابلیس اگر آپ کو آزماتا بھی ہے تو کلام کے وسیلہ سے اس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں، کیونکہ یہی وہ غلبہ ہے جو کلام کے وسیلہ سے اور روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں دیا گیا ہے۔ آمین۔ سو ہمیشہ خداوند کی حضوری میں بڑھتے جائیں، خدا کے روح القدس سے معمور ہوتے جائیں، بیگانہ زبانوں کے ساتھ اس کی پرستش اور ستائش کریں، اور اس سے باتیں کرنے والے ہوں، تاکہ آپ اپنی ترقی کرنے والے اور ابلیس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنے والے ہوں، تاکہ ہمارے روزے خدا کو آئین جس طرح اس کو پسند ہیں ویسے ہم رکھنے والے ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ آمین۔